حضرات ایک دم دوست اور ٹائم نہیں ہے، وقت اچھا، مجمع اچھا، ماحول اچھا، اسے بغیر چوچرا کیے بھارت کے عظیم شخصیت خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مولانا مفتی شہریار رضا خان قصبہ سے گزارش کروں گا کہ مائک پہ ارے بھائی جو یار سینے بڑھا رہے حضرت کو بنا وقت کو برباد کیے مفتی صاحب آپ کے سامنے آ رہے ہیں جو آپ کے مہمان ہیں اور آپ کے شہر کلکتہ کے مہمان ہیں۔ یہ آپ کا عظیم مہمان آپ کے حوالے اپنی فکر کی دنیا کو آپ کے حوالے کرنا جا رہا۔ اب آپ ان کے استقبال میں نعرہ لگائیے، استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، پورا مجمع زور سے بولے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، میدان پنجتن کانفرنس، علامہ شہریار رضا خان، علامہ شہریار رضا خان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بھیا یہ وعدہ کیا آپ نے نہیں جائیں گے، بیٹھیے 2 بجے بالکل 4 بجے تک کھڑی آپ ایک دم قاعدے سے بیٹھ رہی ہیں۔ جلدی لیں بھائی، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز اکرام یا اسلام بھائی اور السلام ساتھی، آپ نے بہت دیر تک بیٹھ کر نعت خوانی سماعت کی اور آپ نے تقریر سنی۔ ظاہر سی بات ہے آج اتوار کی رات ہے، کل آپ کا کاروبار بند رہے گا، اپنے گھر میں آپ آرام کریں گے۔ آج کی رات میں بے شمار بچے سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں، بہت سارے لوگ ڈانس کر رہے ہیں، رنگولیاں بنا رہے ہیں، بہت سارے لوگ بڑی تیزی سے بائک چلا کر اپنے دوستوں سے مقابلہ کر رہے ہیں، کوئی اپنے گھروں میں فلم دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ آپ کا مقدر ہے کہ آج آپ ہفتہ کا دن گزار کے اتوار کی رات میں اس جلسے میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ تمام لہو لہو اور ناچ گانوں سے بچ کر آپ اپنے نام اعمال کو نیکیوں سے سجا رہے ہیں، یہ اپنے مقدر کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس طرح کی مجلسوں میں آنے اور دینی گفتگو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو ایک بار محبت سے درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو 1000 بار روزانہ درود بھیجے حرم اللہ جسدہ علی النار، حضور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدن کو جہنم پر حرام فرما دیتا ہے۔ زبان سے ہزاروں بار ہم جھوٹ بولتے ہیں، بے شمار فضول باتیں کرتے ہیں، لیکن اگر آدھا گھنٹہ کا استعمال کر کے 1000 بار روزانہ درود شریف پڑھ لیں، آپ یقین جانیں کہ اس وقت تک آپ مریں گے نہیں جب تک کہ جنت ہے آپ کا مقام ہے۔
जब दुनिया के चंद सिक्कों की खातिर 12 घंटे दुकान में हम रह सकते हैं, ट्रेन के इंतज़ार में 5 घंटे प्लेटफॉर्म पे रह सकते हैं, बारिश में भीग कर 5 घंटे तक हल चला सकते हैं, जब हम कड़ाके की गर्मी में दरवाजे पर रहकर अपने घर की निगरानी कर सकते हैं, तो 2-4 घंटे जाग कर अल्लाह रसूल का जिक्र सुनकर जन्नत जाने की फिक्र कर सकते हैं। और आदमी चाह करके भी नेक काम नहीं कर सकता जब तक कि अल्लाह उसको तौफीक दे। ये फजल इलाही है कि कोई रात में जाग कर अल्लाह को याद करता है, अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुई तलाश करता है। इन नौजवानों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने फैज़ान पंजतन पाक का जलसा करवाया। अगर ये चाहता तो कोई दूसरा प्रोग्राम भी हो सकता था। अगर ये बच्चे चाहते तो बम्बई से किसी एक्टर को बुला सकते थे, किसी क्रिकेटर को बुला सकते थे, लेकिन इन्होंने बम्बई के एक्टर को क्यों बुलाया? नात पढ़ने के लिए हिंदुस्तान के सबसे बड़े मद्दाह रसूल हसन इकबाल को बुलाया। यह तकरीर सुनने के लिए अपने रहनुमाओं को बुलाया। इनकी सोच को मैं दाद देता हूँ, इनकी मेहनतों को मैं सराहता हूँ कि जितने दिन इन्होंने इस जलसे को सजाने के लिए लोगों से ताउन के लिए जितना वक्त लगाया, अल्लाह ताला इस मेहनत के सदक़े में इन बच्चों के कारोबार में बेपनाह बरकतें आता है। बहुत सारे लोग समाज में होते हैं जिनको अलग अलग काम का नशा छा जाता है। दीन की खिदमत का नशा ये बहुत अच्छा नशा है। अगर ये नशा छा जाए तो आदमी जब तक दीन का काम न करे उसको चैन नहीं होता। ज़मीन की खरीदारी का नशा अगर किसी को छा जाए तो मौत के बिस्तर पे भी वह पलाट और केवला और खेसरा की ही बात करता रहता है। हुजूर ने मना किया था कि इय्याकुम फला तत्तखिज़ू ज़ैअत फतरग़बू फ़ीहा। सरकार ने कहा कि दुनिया के असबाब की खरीदारी के पीछे मत पड़ो वरना तुम दुनिया की तरफ माइल हो जाओ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिस्तर पे भी उनको कचहरी और कोर्ट ही याद आता है। वो सारी ज़मीनें छोड़कर बाल बच्चों के लिए वो ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। उसको तौफीक नहीं मिलती कि वो 2 रकअत नमाज सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में अदा कर सके। वो कचहरी जाता है, आता है, पूरी ज़िंदगी इसी भाग दौड़ में गुजार देता है। एक प्लाट के बाद दूसरा प्लाट चाहिए उसको, एक मकान के बाद दूसरा मकान, एक ज़मीन के बाद दूसरी ज़मीन चाहिए। बहुत ख़तरनाक नशा है ज़मीन की खरीदारी का, सामान की खरीदारी। 10 प्लेटें घर में मौजूद हैं मगर फिर भी लोग कहीं जाते हैं और 10 प्लेट खरीद लेते हैं। सामान खरीदारी का नशा ये भी बहुत ख़तरनाक नशा होता है। 10-20 बेडशीट घर में है मगर फिर भी बाजार जाने के बाद बेडशीट ही वो खरीदता है, जबकि ज़रूरत से ज़्यादा सामान का इस्तेमाल करना। अगर कोई घर में ज़रूरत से ज़्यादा सामान रखता हो तो उस पर शैतान इस्तेमाल करता है। 4 बेडशीट की ज़रूरत है, अब 50 बेडशीट करना, वो सामान की खरीदारी का नशा किसी के दिमाग में चढ़ सकता है। एक औरत को घूमने का नशा है बेंगलोर में, मुसलमान की बेटी है, बहुत दौलत उसके पास है। मैं गया था उनके पास मदरसा के काम से, उनकी सहेली के पास। बेचारी बहुत नेकवक्त खातून है जिनका बेटा अमेरिका में रहता है। वो ज़ईफ़ा गाहे बगाहे मदरसे के काम के लिए मुझको कुछ न कुछ तावन करती रहती हैं। उन्होंने कहा कि हज़रत आप बहुत फिक्रमंद रहते हैं मदरसे के लिए, ये दुआ कीजिए कि हमारी एक सहेली अगर उनका दिमाग ठीक हो गया तो आपको बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मगर उस चुड़ैल को घूमने का नशा है। वो हर साल हिंदुस्तान में नहीं, मसूरी, नैनीताल, ऊटी, गुलमर्ग, डल झील वो नहीं जाती है। वो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, कंबोडिया की राजधानी नोम्पे, फ्रांस की राजधानी पेरिस और साहब वाशिंगटन, सिंगापुर, यानी वो घूमती रहती है। हर साल शौहर के साथ कितने पैसे खर्च होते हैं उसके, अगर वो पैसे बचा लें न जाने कितनी मस्जिदों की तामीर हो जाए, न जाने कितने मदरसों का भला हो जाए। लेकिन उसके दिमाग में एक नशा है घूमने का, वो विदेश घूमने का, वो घूमती रहती है। अगर वो घूमने का नशा नहीं चाहता बहुत सारे गरीबों का भला हो जाता, बहुत सा दिन का काम होता है। मगर क्या करें उस नशा को,
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے بازار میں جاتے تھے اور جن کو دیکھتے کہ وہ گوشت خرید رہا ہے تو ان کے پیٹ میں درہ چبھا کے کہتے تھے کہ زیادہ گوشت مت خریدا کرو، اس لیے کہ گوشت کی لت لگ جاتی ہے جس طرح شراب کی لت لگ جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک شرابی کو میں نے اجڑتے ہوئے اپنی آنکھوں سے آج سے 20 سال پہلے دیکھا، مسجد کے سامنے ان کا گھر تھا، پوری زمین بھی گئی، تو آج کی تاریخ میں اس دکان کی قیمت 2 کروڑ سے کم نہیں ہو، مگر وہ زمین بھی گئی، یہاں تک کہ وہ کرائے کے مکان میں رہنے لگا۔ اب کیا حال ہے اس کا معلوم نہیں، وہ اس شہر کو چھوڑ کے کہیں باہر بھاگ گیا۔ یعنی شراب کا نشہ بیٹی کو داؤ پہ لگا دیتا ہے، بیوی کو داؤ پہ لگا دیتا ہے، لیکن اس کو ایک گلاس چاہیے۔ اسی طرح گوشت کھانے کا بھی نشہ چڑھ جاتا ہے۔ گوشت کھانے کا نشہ جب چڑھتا ہے تو بغیر بھوکی کے ایک لقمہ اندر نہیں جاتا۔ اگرچہ گوشت کھانا حرام نہیں، لیکن اس کا نشہ جب چڑھ جاتا ہے حلال چیز کا بھی، تو وہ اس کا نشہ اترتا نہیں ہے، اگرچہ وہ اس کے معدہ کے لیے، لیور کے لیے نقصان ثابت ہو۔ جب ڈاکٹر کہہ دے گا کہ اب گوشت کھائے گا تو مر جائے گا، وہ نشہ اترتا نہیں، بولتا کہ میں مر جاؤں گا مگر میں بغیر گوشت کو نہیں کھاؤں گا۔ فاروق اعظم نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ گوشت زیادہ مت خریدا کر، اس لیے کہ جس طرح شراب کی لت لگ جاتی ہے اسی طرح گوشت کھانے کی لت لگ جاتی ہے۔ تو عادت کا غلام آدمی نہیں بنے اور کسی بھی چیز کا نشہ اپنے دماغ پہ نہ چڑھائے۔ بزرگوں سے، نیک لوگوں سے غیب کر کے ملاقات کیا کرے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ذوالخیبن تزدد حبا، یعنی غیب کر کے ملاقات کیا کرو، اس سے محبت بڑھتی رہے گی۔ روزانہ ملا کرو گے تو اس ملنے میں جو شوق، جو اضطراب ہونا چاہیے، جو لگاؤ ہونی چاہیے، وہ لگاؤ نہیں ہے، بالکل ایک وہ ملنا ایک عادت ہونا چاہیے۔ اس لیے گاہے بگاہے کسی کو تحفہ دیں اور کبھی کبھی تحفہ نہیں بھی دیں، تاکہ ان کا دل تحفے سے لٹکا ہوا نہیں ہے، ورنہ جب بھی آپ سے ملاقات ہوگی وہ سمجھے گا کہ یہ آدمی کچھ پیسہ لے کے آیا ہو۔ 10 دن پیسے دیں اور 2-4 دن پیسے نہیں دیں اس کو، پھر بعد میں اس کو دیں، تاکہ ان کا دل پیسے سے لٹکا ہوا نہیں ہے، تحفے سے لٹکا ہوا نہیں ہے۔ یہ ایک اخلاقی طریقہ ہے اور سوشل طریقہ بھی ہے۔ تو نشہ کسی کا جب چڑھ جاتا ہے آدمی کو، بعض بچوں کے دماغ میں فلم دیکھنے کا نشہ چڑھ جاتا ہے، وہ رات بھر نیند چھوڑ کے وہ دیکھتا رہے گا، وہ جب تک 2-4-10 فلمیں نہ دیکھ لے اس کو چین ہی نہیں ملتا، چاہے اس فلم کے دیکھنے سے اس کی آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے، اس کا دل ناپاک ہو جائے، اس کی طاقت ختم ہو جائے، اس کی سوچ بیمار ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، باپ ناراض ہو جائیں، عالم دین ناراض ہو جائیں، سارا سماج ناراض ہو جائے، ان کے گانے کی بلند آواز سے پڑوس کی نیند خراب ہو جائے، کوئی بحث نہیں اس کو، وہ سب سے لڑائی مول لے لے گا، جب تک وہ فلم دیکھے گا نہیں اس کو سکون نہیں ملے۔ گھومنے کا نشہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ ابھی ہم لوگ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے راجا کو بھی گھومنے کا نشہ چڑھ گیا ہے۔ ابھی 3 سال کے اندر میں 30 سے زیادہ ملکوں کا دورہ کر چکا ہے، اب وہ ایک نشہ چڑھ گیا ہے۔ کبھی امریکہ، ابھی پورا بھارت پریشان تھا، وہ 8 نومبر کے بعد لوگ اپنی گاڑی کمائی لینے کے لیے ATM کے سامنے لائن لگائے ہوئے، مگر وہ باہر گھوم رہا۔ پتہ ہے ایسا راجا ہوتا ہے کیا جو کئی لاکھ روپے کا سوٹ پہن کے گھومتا ہو؟ کلکتہ مہانگروں میں ایک مہانگر ہے ہندوستان کے، 4 بڑے شہروں میں ایک شہر ہے۔ یہاں ایسے غریب لوگ موجود ہیں جن کے پاس ٹھیک سے چپل میسر نہیں ہے، ایسے غریب ہیں جن کے بدن پہ اچھے کپڑے نہیں ہیں۔ جس ملک کا ایک شہری اچھی چپل نہ پہنتا ہو، اس ملک کا راجا 7 لاکھ روپے کا سوٹ پہن کے گھوم رہا ہے، وہ غریبوں کا درد کیا سمجھے گا؟ وہ سارے لوگوں کا وکاس کیا کر پائے؟ ایک نشہ چڑھا ہوا ہے دورہ کرنے کا، اب یہ نشہ اترے گا اس کا۔ میں نے پڑھا کہیں پہ پی اے سے پوچھا کہ PM نے کہ اب کہاں کا دورہ باقی رہ گیا؟ انہوں نے کہا کہ دورہ تو ہو گیا، تہران کا، ریاض کا، بیجنگ کا، ٹوکیو کا، امریکہ واشنگٹن کا، صرف ایک دورہ باقی رہ گیا، وہ دورہ ہے دل کا دورہ باقی رہ گیا۔ اب وہ دل کا دورہ پڑ جائے گا کب؟ 2019 کے الیکشن کے بعد دل کا دورہ پڑے گا، جب دلی سے واپس جانا پڑے گا گجرات کی طرف، تب ہمارے راجا کو دل کا دورہ پڑے گا۔ ابھی پوری دنیا کا دورہ کر رہا ہے، اب ایک دورہ باقی رہ گیا ہے اس کا۔ نشہ بہت خطرناک ہوتا ہے میرے بھائی، یہ سب نشہ کبھی مت چڑھانا گھومنے کا،
قیامت کے قریب جب دنیا جائے گی، ابھی آ رہی دنیا آ گئی ہے، تو حضور نے کہا کہ جو اپنے گھر میں بیٹھا رہے گا وہ کھڑے ہونے والے سے اچھا ہوگا، جو کھڑا رہے گا وہ چلنے والے سے اچھا ہوگا، جو چلے گا وہ دوڑنے والے سے اچھا ہوگا۔ کیا مطلب؟ اخیر زمانے میں جو جتنا زیادہ فاسٹ ہوتا جائے گا وہ اتنا ہی زیادہ دین سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اس زمانے میں جب کہ چاروں طرف سے گمراہیاں منہ کھول کے رہیں گی، حضور کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اس زمانے میں اپنے گھر کی ٹاٹ بن جانا۔ ٹاٹ کا مطلب وہ جو ٹاٹ ہے، وہ جو بوریا ہے، وہ ٹاٹ بن جانا، جو ٹاٹ اس کو تم بچھا کے رکھتے ہو۔ اس زمانے میں زیادہ تعلقات قائم مت کرنا، زیادہ دوستوں کے پاس مت رہنا، چونکہ حدیث میں آیا ہے کہ الرجل علی دین خلیل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فلینظر من یخالل، تو تم دیکھ لو کہ تم دوستی کس سے کر رہے ہو۔ 99% دوست آپ کو ایسے ملیں گے جو آپ کو دین سے دور کریں گے۔ آپ داڑھی رکھیں گے، وہ بولیں گے کیا 18 سال میں تم 80 سال کا بوڑھا بن گیا کیا؟ نماز پڑھیں گے، وہ بولے گا بہت بڑا صوفی بن گیا ہے کیا؟ آپ صاحب سنتوں پہ عمل کریں گے، ماں بولے گی تمہیں کو جنت جانا اور کوئی جنت نہیں جائے گا کیا؟ یعنی ایک اولاد کی تباہی ماں باپ کے ہاتھوں ہوگی، ایک دوست کی تباہی دوست کے ہاتھ میں ہوگی، ایک پڑوسی کی تباہی پڑوسی کے ہاتھ میں ہوگی۔ ایسے خطرناک وقت میں ایمان کا بچانا کتنا مشکل ہوگا۔ حضور کہتے ہیں اس زمانے میں اگر کوئی ایمان کو بچا لے، جس زمانے میں ایمان کا بچانا اتنا مشکل ہوگا کہ جس طرح ہتھیلی پہ آگ رکھنا مشکل ہوگا، اور اس زمانے میں اگر کوئی میری سنت پر مضبوطی سے عمل کرے گا تو سرکار کہتے ہیں اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ جس زمانے میں 90% کام فقط دنیا دارانہ ہو رہا ہو، جہاں صرف فلم ہی فلم ہے، جہاں صرف ڈانس ہی ڈانس ہے، جہاں صرف فحش اور گندے گانے ہیں، جہاں صرف عریاں لباس ہے، جہاں صرف دنیا ہی دنیا ہے، جہاں صرف جینس اور ٹی شرٹ ہی ٹی شرٹ ہے، اور جہاں مٹک مٹک کے چل کر لڑکوں کے دلوں میں شہوت کی آگ بھڑکانا ہی بھڑکانا ہے، ایسی ماحول میں جو نوجوان اپنے آپ کو ان تمام گندے فحش ماحول سے بچا لے، اس نوجوان کو انعام کیا ملے گا؟ جہاں سارے لوگ نیک ہیں وہاں نیک بن جانا بہت آسان ہے، جہاں چاروں طرف سے برائیاں منہ کھول کے کھڑی ہیں وہاں ایک جوان بوڑھے کا بچ جانا گناہ سے یہ بہت بڑی بہادری کی بات نہیں ہے۔ ایک بوڑھا آدمی جس کی کمر اٹھ نہیں رہے ہو کیا گناہ کرے گا؟ ایک بوڑھا آدمی جس کے ہاتھ اور پاؤں میں لرزش ہے، اس کے ہاتھ پاؤں ہی ٹھہر نہیں رہے، وہ کیا گناہ کر پائے گا؟ جس کی آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی وہ کیا دوسروں پہ بری نگاہ ڈال کر اپنی نظر کی پیاس کو بجھا پائے گا؟ ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا